बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, पाकिस्तान में अगले महीने ऐवान बाला के होने वाले इंतखाबात का मामला हर गुज़रते दिन के साथ मुतनाज़ा होता चला जा रहा है। पहले हुकूमत ने इस ज़िमन में राय तलब की, एडवाइज़री का जो किरदार है वो सुप्रीम कोर्ट से चाहा अंडर आर्टिकल 186। ये कहा कि क्या इलेक्शन एक्ट के ज़रिए ये हो सकते हैं, क्योंकि आइन का जो आर्टिकल 226 है वो बहुत क्लियरली ये बात करता है कि जो इंतखाबात अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जितने भी हैं वो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होंगे, सिवाय चीफ मिनिस्टर के और प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब के अलावा। उसके बाद ये मामला अभी अदालत में ही है। कल भी इनफैक्ट इसकी हेयरिंग होनी है। इसका फ़ैसला अभी नहीं आया अदालत की जानिब से, लेकिन हुकूमत नेशनल असम्बली के अंदर एक तरमीमी बिल लेकर आ जाती है जिस पर बहुत ज़्यादा बहस होती है, जबकि हुकूमत जानती है कि वो ये बिल मंजूर नहीं करा सकते पार्लियामान से, क्योंकि उनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का वाहिद मकसद इस बिल को असम्बली में लाने का ये था, जिसका ज़िक्र उन्होंने किया कि हमारे ये बिल लाने से हम शायद पास तो ना करा सकें 2/3 मेजॉरिटी ना होने की वजह से, लेकिन अपोजिशन के लोग जो इसकी मुखालफत करेंगे वो ज़रूर एक्सपोज हो जाएंगे। अभी ये मामला फिर नेशनल असम्बली में गया था, तो कल सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है और सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए सीक्रेट बैलेट को ओपन बैलेट में तब्दील किया गया है, यानी कि सेनेट के इंतखाबात ओपन बैलेट के ज़रिए होंगे, आइडेंटिफाइबल बैलेट के ज़रिए होंगे, और इसको मशरूत कर दिया गया है अदालती फ़ैसले से, जो कि ऑलरेडी अदालत के अंदर मौजूद है। जैसे आपको बताया कि कल उसकी समाअत भी होने जा रही है। ये क्या माजरा है, क्यों इस कदर कंट्रोवर्सी इस मामले में खड़ी कर दी गई है और कौन ज़िम्मेदार है? हुकूमत कहती है कि अपोजिशन अगर संजीदा है तो उनको इस मामले पर हमारा साथ देना चाहिए था। अपोजिशन की अगर आप बात सुने तो वो इसको रिजेक्ट करते हैं। आज PDM के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने इसको बदनीयती पर मबनी करार दिया है। PMLN ने, पीपल्स पार्टी ने, अपोजिशन की तमाम ही जमातों ने इसके ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठाई है। आज पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स की इनफैक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, मियां रज़ा रब्बानी की और शहरी रहमान साहिबा की, और उन्होंने इस ऑर्डिनेंस को पाकिस्तान के आइन पर हमला करार दिया है। क्या अपोजिशन ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ अब अदालत में जाएगी? इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर नेशनल असम्बली हैं PMLN से। अली मोहम्मद ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स MNA हैं PTI के, बहुत शुक्रिया आपका। मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं आप JUIF से। आप तीनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, तीनों का बेहद शुक्रिया। अली मोहम्मद ख़ान साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। हम आए रोज़ इस मामले पर बयानात सुन रहे हैं, अपोजिशन के भी और हुकूमत के भी। हुकूमत ये बता रही है कि क्यों हम ऑर्डिनेंस लेकर आए, क्यों हम अदालत में गए और क्यों हम बिल नेशनल असम्बली में लेकर आए, और अपोजिशन इसको सिर्फ और सिर्फ आपका बैड इंटेंट करार देती है। ये जो ऑर्डिनेंस कल आया है इसको आपने मशरूत किया अदालती फ़ैसले से, तो अदालती फ़ैसले का इंतज़ार क्यों नहीं किया गया कि आपको ये मशरूत करने की भी ज़रूरत पेश ना आती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया। इलेक्शन सर पे है सेनेट का, और सेनेट पाकिस्तान का ऐवान बाला है, और सेनेट का इलेक्शन साफ शफाफ होना चाहिए। अगर सेनेट के इलेक्शन पे सवाल उठते हैं, ख़ासकर हॉर्स ट्रेडिंग के, तो ये पाकिस्तान की पूरी एक पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए लम्हा फिक्रिया है। और तीनों बड़ी जमातें, तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, तीनों का इलेक्शन का वादा भी है और अवाम के सामने स्टेटेड पोजीशन है कि वो सेनेट के इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ हैं। बिलखुसूस माजी करीब में जब सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन हुआ तो बड़ा ह्यू एंड क्राई रेज किया पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कि बंदे हमारे ज़्यादा थे लेकिन वोट हमारे कम निकले ऐवान से। तो अब इस सारी सूरत हाल में एक ही ऑप्शन था इमरान खान साहब और हमारी हुकूमत के पास कि वो सबसे पहले वो आईनी तरीका इख्तियार करें जो आइन में दर्ज है, कि हम एक आइनी तरमीम के लिए पार्लियामान को मूव करें, और हमने वो लेजिस्लेशन रख दी कौमी असम्बली के सामने। आज अगर हम वो ना रखते तो हमारे अपोजिशन के दोस्त बहुत चीखो पुकार करते। हमने रखा
वहां उन्होंने इससे एग्री नहीं किया, बल्कि उल्टा एक ऐसा माहौल बन गया कि आपको फिर नेशनल असेंबली में भी उनका मौक़िफ़ अली मोहम्मद खान साहब, क्योंकि आप मैं पीटीआई के उन लोगों में से हैं, उन वज़रा में से हैं जो पार्लियामान में बहुत एक्टिव रहते हैं, मौजूद रहते हैं। ज़्यादातर लोग तो हमें पीटीआई के वज़रा स्पेशली नज़र ही नहीं आते पार्लियामान में। सो ये नेशनल असेंबली में भी आप लोग लेकर आए हैं, आपके सामने सारा मामला है। वो कहते हैं कि अगर आपने संजीदगी का मुजाहरा किया होता तो आप पहले कोई पार्लियामानी कमेटी बनाते, आप अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेते, आप उनसे मुशावरत करते। अगर संजीदा थे तो शायद हम भी साथ दे देते इनका। देखिए, हमारे उनके बीच में जो एक वर्किंग रिलेशन है अपोजिशन की, वो काफ़ी कम है। लेकिन मैं इसको एक और तरीके से भी रखता हूँ। अभी एक फहद हुसैन के प्रोग्राम में मैंने ये बात की कि फॉर एग्जांपल कश्मीर का इशू है, या एटॉमिक पावर का इशू है, या पाकिस्तान का कोई फॉर एग्जांपल ख़त्म नबूवत का कोई इशू आ जाता है जिस पे सब कौम एक है, वो अगर पार्लियामान में आती है वो मसला, तो क्या उसमें अपोजिशन के पास एक गुंजाइश होती है कि आपने हमें प्रॉपर तरीके से एंगेज नहीं किया, हमारे साथ प्रॉपर डिस्कशन नहीं हुई, या हमें इज्जत नहीं मिली, या जो भी आप बात कर लें, वहाँ तो आपने पाकिस्तान कॉज के लिए खड़ा होना है, चाहे आपको कोई एंगेज करे ना करे। यहाँ हमने आपको एंगेज किया, पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन रखी। मत भूलें कि ऐसे माहौल में जब अपोजिशन हमारे देयर आफ्टर आवर थ्रोट्स वो एक तहरीक चलाना चाह रहे हैं जो उनसे चल नहीं रही, अब इस माहौल में मैं अपनी बात समेटना चाहता हूँ क्योंकि आपके मेंबर्स और भी उधर बैठे हैं। देखें, वो उधर आईनी तरमीम का रास्ता बंद हुआ या फिलहाल ना हो सका अपोजिशन की हटदर्मी की वजह से, या आपस की जो भी उधर माहौल था। अब आपके पास एक ऑप्शन है। देखें, कौमी असेंबली में आप इसको नहीं लेके आ सके, ऑर्डिनेंस अभी फिलहाल एक रास्ता है क्योंकि इलेक्शन सर पे है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है जो बड़ा जायज है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए हैं, मेरा सवाल जो था फिर वापस हम उसी पर जाते हैं कि आपने ऑर्डिनेंस को भी, ऑर्डिनेंस के इम्प्लीमेंटेशन को भी मशरूत किया है अदालती फैसले से। तो अदालती फैसला अगर खिलाफ आता है तो फिर ऑर्डिनेंस जो है इसका कोई फायदा नहीं है। सो आपने अदालती फैसले का इंतजार क्यों नहीं किया? उसकी वजह देखें, मैं आपको बताता हूं। देखें, अल्टीमेट जो इंटरप्रेटर है आइन का वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम लेके गए कि आईनी तरमीम अगर ना करें और इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर लें तो क्या उससे ओपन बैलेट हो सकता है? अब ये इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। हमारे पास ऑप्शन बड़ा ही महदूद है। वही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर कहती है कि नहीं हो सकता तो बात खत्म। लेकिन अगर वो सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन आती है कि हाँ इलेक्शन एक्ट में तरमीम से हो सकता है, तो फिर आप मुझे बताएं, कौमी असेंबली से तो हुआ नहीं। अगर कौमी असेंबली में आप लॉ अब भी इजलास बुलाते हैं, वो कौमी असेंबली से पास होगा, उधर से हम कर लेंगे। सेनेट में रिजेक्ट होगा क्योंकि वहां उनकी अक्सरियत है, फिर जॉइंट सेशन में जाना पड़ेगा। बट अदालत अगर ये कह देती है आपको कि आप कर लें, आप कर सकते हैं एक्ट में तरमीम के जरिए ओपन बैलेट, तो उसी दिन आप ले आते, ऑर्डिनेंस बाद में ले आते। नहीं हो सकता तो वो वहां से रिजेक्ट, और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ओके इलेक्शन एक्ट से हो सकता है, तो आपका पहले से ऑर्डिनेंस तैयार होगा, उसमें कोई टाइम गैप नहीं आएगा। अदरवाइज अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं हो सकता, चलिए उसमें टाइम गैप नहीं आएगा। ओके, गॉट योर पॉइंट। ठीक है, आप कह रहे हैं कि टाइम उसमें जाया नहीं होगा, ऑर्डिनेंस पहले से मौजूद होगा, सुप्रीम कोर्ट खिलाफ फैसला दे दे तो ऑर्डिनेंस की कोई वक़्त नहीं है। कैसर अहमद शेख साहब, और अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि हाँ बिल्कुल आप एक्ट में तरमीम के जरिए करवा सकते हैं, तो ऑर्डिनेंस आपके पास पहले से मौजूद होगा। तो इस सारे प्रोसेस में कैसर अहमद शेख साहब, हुकूमत की बदनीयती कहाँ है? क्योंकि ये चीज़ तो आप लोग भी चाहते थे, 2014 में आपने इसके लिए कोशिश भी की थी कि ये हो जाए ओपन बैलेट के जरिए। इमरान खान ने अपने 20 अरकान को भी निकाल दिया था इसी एक मामले पर। तो इसको आप हुकूमत की बदनीयती कैसे करार दे रहे हैं? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये प्योरली हुकूमत की बदनीयती है। उसकी वजह ये है कि ये एक तो सुप्रीम कोर्ट पे दबाव डालना चाह रहे हैं। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट में ही पहले भी गए हुए थे और फिर आपने रखा, इसको असेंबली में रखा, और ना तो पहले स्टैंडिंग कमेटी में इसकी डिबेट हुई, फिर असेंबली में आपने रख के उसकी कोई डिबेट नहीं की, और बल्कि ये कहा गया, खुद हुकूमती बेंचों की तरफ से कहा गया, जब अपोजिशन वाले बात कर रहे थे तो बात भी उनकी नहीं सुनी गई ना, उन्होंने कहा जी कोरम पूरा करें। ये पहली बार मैंने अपनी तारीख में, जो पार्लियामानी तारीख में, ये देखा कि हुकूमती बेंच वाले कह रहे हैं कि कोरम पूरा करें। अच्छा, हुआ क्या? मैं बदनीति इसलिए कहता हूं, देखिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि ये पार्टियां जो हैं ये वन मैन शो है।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा। अब मुझे ये बताइए, या तो ये टिकट दें अपने मेंबरों से पूछ के, जो इनके एमपीए हैं वो किसको चाहते हैं टिकट देना, वो किसको चाहते हैं कि वो सेनेटर बने, उनकी मर्जी के बगैर ये अपने बंदों को सिर्फ अपनी मर्जी से बनाना चाह रहे हैं। वन मैन शो जो है वो अगर अपनी मर्जी से टिकट देगा, कितने पैसे उसमें चलेंगे? इतनी बड़ी करप्शन होगी क्या? पहले इससे पहले हमारे यहाँ मिसाल नहीं है कि टिकट देने के सारी पार्टीज का यही हाल है। क्या आपकी पार्टी हमारी पार्टियों का यही हाल है? वहां पे एक ही लीडर जो है, एक ही शख्स है, उसकी आवाज है, उस पे सबने लब्बैक कहना है, और वो जिसको टिकट दे देगा सब सरेंडर कर देगा। आप दुरुस्त कह रही हैं, यही तो मैं कह रहा हूं कि जब पार्टी के अंदर या तो डिबेट हो, डिस्कस हो ना, अगर ये किया जाएगा, ये आप दुरुस्त कह रही हैं कि पार्टी सब पार्टियों की बात है, तो जब तक हमारे यहाँ पार्टी में रिफॉर्म्स नहीं होंगी, आप इस किस्म की अमेंडमेंट, आखिर ये अगर जरूरत थी तो आप मुझे बताइए कि यूके में, जो कि मदर ऑफ पार्लियामेंट है, जिसके सारे नाम, जो सारी पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस हम अडॉप्ट करते हैं, वहां ये कभी नहीं हुआ कि आप सीक्रेट बैलेटिंग करें। वहां पे पार्टी के खिलाफ वोट दिया जाता है। इसी तरह अमेरिका में यही हाल है, वहां पे भी उनकी अपने पार्टीज का अपने कॉन्शियस के मुताबिक वोट दिया जाता है। अभी आप सारा राइट उनसे ले रहे हैं अपने एमपीएस का, तो फिर एमपीएस का क्यों उनको इलेक्शन में डालते हैं? फिर तो पहले ही फैसला कर लें कि ये पार्टी जितनी अक्सरियत किसी पार्टी की है वो अपनी अपनी सीटें दे दे, बस खत्म। जाके अपनी पार्टियों से पूछना भी नहीं है, एक आदमी ने या एक लीडर ने फैसला कर देना है, और फिर उसके बाद आप मैं कहता हूं पाबंद बहुत बड़ा आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर वो अपने जमीर के मुताबिक जिस मर्जी को वोट डालें, चाहे वो उनकी पार्टी का हो या ना हो, आप उनको पाबंद नहीं कर सकते हैं। जी, इससे पहले भी हमारा आईन ही पाबंद नहीं करता। इससे पहले अगर देखिए, एक प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में आप पार्टी का ऑलरेडी आईन में मौजूद है ना कि पार्लियामेंट को अगर आपने प्राइम मिनिस्टर को वोट तो फिर अगर ये मामला है, अच्छा शेख साहब एक चीज बताइए, चले आपने ये अच्छी बात कर दी, क्योंकि इस किस्म के रिमार्क्स पिछले दिनों हमने सुप्रीम कोर्ट में भी ये इस पे बात सुनी थी कि क्या एमपीए पाबंद है आईनी तौर पे कि अपनी ही पार्टी के नुमाइंदे को वोट करेगा, तो आपका जवाब है नहीं। लेकिन फिर अगर वाकई ये मामला है कि वो अपनी ज़मीर की आवाज़ सुने और जिस मर्जी मेंबर को वोट डाल दे, जो मर्जी नॉमिनी जो भी है सेनेट के लिए, तो फिर ये हॉर्स ट्रेडिंग का शोर क्यों? अगर ऐसा ही सिलसिला है तो फिर हॉर्स ट्रेडिंग का शोर क्यों मचाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज कि हमारे मेंबरान को खरीद दिया, हमारे मेंबरान खरीदो फरोख्त होती है, और हमारे लोग जो हैं वो किसी और को वोट कर देते हैं, उनके लोग हमारे लोगों को वोट कर देते हैं, तो फिर ये शोर क्यों है? सादिया, इस वक्त पार्टीज की बात नहीं है, इस वक्त बात है कि हमारे आईन की पाबंदी क्या है। मैं समझता हूं सबसे बड़ी हॉर्स ट्रेडिंग का तो ये दरवाजा खोल रहे हैं। इससे पहले या तो कहें ना कि टिकट नहीं बिकते हमारी, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, ये तो सिर्फ चंद लीडरों को आप या तो आप पहले अपनी पार्टी में डिबेट कराएं और अपने एमपीएस से टिकट जाके कंफर्म कराएं ना। अगर आपने अपने बंदों को सिर्फ टिकट देना है जो बाहर से आने हैं, जिसको आपके एमपीए नहीं चाहते, अगर आप उनको पाबंद करना चाहते हैं, तो इस तरह तो पार्टियां डिक्टेटर बन जाएंगी। और अगर ये आईन की स्पिरिट होती तो पहले ही आईन में ये इतने सालों से आपका 93 का आईन 73 का चल रहा है, आखिर क्या दूसरे मुल्कों में, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बहस होगी। अली मोहम्मद खान साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपकी बात भी सुनूंगी, लेकिन मुफ्ती साहब जरा इसी पे आ जाते हैं, क्योंकि दो चीजें अब हम बात कर रहे हैं। पहले तो पार्टीज कहती हैं कि भाई सेनेट में खरीदो फरोख्त होती है, जिनके मेंबरान कम होते हैं उनकी नशिस्तें जो हैं वो ज्यादा हो जाती हैं, उनके ज्यादा मेंबरान मुंतखब हो जाते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग होती है। 35-40 सालों से हमने सेनेट के इंतखाबात में यही शोर सुना। अब जब ओपन बैलेट की बात आ रही है तो कैसर अहमद शेख साहब की वो डिबेट भी जहन में जरा रखिए कि वो कहते हैं कि जी पाबंदी नहीं है एमपीएस आईनी तौर पर, वो जिस मर्जी को वोट डालें। कौन कहता है कि अपनी ही पार्टी के मेंबरान को वोट डाल सकते हैं? उस तरह तो जमातें फिर डिक्टेटर बन जाती हैं। तो ये कौन सी चीज मानी जाए इस वक्त? नहीं, अपनी पार्टी का पहले फैसला करें ना, अपनी पार्टी का फैसला पार्टी में या तो करें ना, पार्टी से मशवरा भी ना करें और टिकट दे दें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जो शीर लाने के मुतरादिफ है जो बात आप कर रहे हैं। कसीरा, मेरी बात अगर सुन ले, मेरा नुक्ता नजर अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं देना चाहता हूं। मुहतरमा जी जरूर। असल में बात सेलेक्टेड और इलेक्टेड का होता है। ये लोग जिस तरह
سلیکٹ ہوئی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے سینیٹر بھی سلیکٹ ہو. ہم سلیکشن کے خلاف ہیں, ہم الیکشن کے قائل ہیں. اگر واقعتاً اوپن بیلٹ کے ذریعے سینٹ کا الیکشن کیا جائے تو کیا اس کو ہم الیکشن کہیں گے؟ الیکشن میں ووٹ کا جو خفیہ جو راز ہوتا ہے, انسان کی بنیادی مرضی جس میں شامل ہوتی ہے, اس کو مرعوب کیا جا سکتا ہے اگر آپ اس کو اوپن کیا جائے. تو الیکٹڈ لوگ پارلیمنٹ کی بالادستی, توقیر, عزت اور احترام کو مد نظر رکھتے ہیں, اور سلیکٹڈ لوگ ہمیشہ سلیکشن کو ترجیح دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ آرڈیننس پہ آرڈیننس لاتے ہیں. یہ پہلا آرڈیننس بھی نہیں محترمہ, یہ میرے خیال میں ان کے نظر میں اسمبلی کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. ہمیشہ جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے وہ صدارتی آرڈیننس کی طرف دیکھتے ہیں, اسمبلی کی طرف نہیں دیکھتے. بات رہ گئی یہ بات کہ چونکہ اسمبلی کی طرف دیکھا, آپ تینوں ایم ایل ایز ہیں, آپ دیکھ لیں نیشنل اسمبلی میں کیا ہوا, مار پیٹ تک معاملہ چلا گیا ممبران. میری بات تو سن لیجیے. میں تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ہار اسٹیڈنگ ہو رہی ہے یا خرید و فروخت ہو رہا ہے, تو خرید و فروخت تو صرف سینٹ کے حوالے سے تو نہیں ہوتا. خرید و فروخت اب سے عمران خان صاحب نے شروع کیا ہے. اپنے ایم این ایس کو جو اب بلاتے ہیں اور فنڈز کے حوالے سے رشوت دیتے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ عام الیکشن میں جو ارب پتیوں کو ٹکٹ دیتے ہیں 80% لوگوں کو, تو یہ کیوں کر دیتے ہیں؟ تاکہ عام لوگوں سے بھی ووٹ فروخت لیں, خرید لیں. تو کیا عام پولیس اسٹیشنوں پر ووٹوں کو خرید و فروخت نہیں ہو رہا؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سرے سے یہ الیکشن جو خفیہ رائے دہی کا نام ہے, اچھا ویسے مفتی صاحب مجھے ایک بات بتائیے, ایک سوال ہے آپ سے. کا مسئلہ تو نہیں ہے محترمہ. میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہ بدنیتی پر اس لیے مبنی ہے کہ یہ بھی میں بات سمجھاتا ہوں کہ بدنیتی پر اس لیے مبنی ہے کہ 2 بل وہ پاس کرنا چاہتے ہیں, 2 چیزیں لانا چاہتے ہیں. ایک یہ کہ سینٹ کا الیکشن خفیہ نہ ہو اور وہ بالکل ظاہر ہو, اور اس کے علاوہ باہر سے لوگوں کو بالکل فری ہینڈ دے کہ تاکہ وہ ڈالر اور کے علمبردار وہ فارن فنڈنگ جو کر رہے تھے ان لوگوں کو لایا جائے. آپ لوگ بھی بات کرتے آئے ہیں سارے کہ نہ ہو خفیہ. لیکن مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے, مجھے مفتی صاحب ایک سوال کا جواب دیجئے. آپ نے کہا کہ سینٹ میں تو نہیں ہے, میں آپ ہی سے سوال کر رہی ہوں, آپ ہی سے ضمنی سوال ہے میرا مفتی صاحب. مجھے پہلی بات پوری کر لیں پھر آگے سوال کرتے ہیں. فرمائیے. میدان کھلی ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ باہر سے جو لوگ اب بلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آئین میں یہ ترمیم بھی کر لیں کہ دوہری شریعت کے حامل کو بھی اجازت دیا جائے. تو یہ سینٹ کے وقت میں اس بل کی کیا ضرورت تھی؟ تو کیا یہ واضح بات نہیں کہ جن لوگوں نے پہلے سے فارن فنڈنگ کے حوالے سے رشوت دی تھی اور ڈالر باہر سے بھیجے تھے, اور باہر دنیا کے جو ایجنٹ وہ جس طرح مشیروں کا انہوں نے ایک ٹیم کا رکھا ہے, اسی طرح سینٹ میں باہر دنیا کے صہیونیوں کی ایجنٹ یہاں سینٹ میں بھی لگانا چاہتے ہیں, اور خرید و فروخت یہ ایم پی ایس کو تو نہیں دینا چاہتے, لیکن لیڈر کو وہ ہارس ٹریڈنگ کا علمبردار بنانا چاہتے ہیں کہ تاکہ جو لیڈر ہوتا ہے پارٹی کا وہ ہارس ٹریڈنگ کرے, وہ خرید و فروخت کرے, اپنے ممبروں کو وہ جو ہیں سینیٹر کے پر فروخت کرے. تو خرید و فروخت کا بازار تو مزید گرم ہو جائے گا, کم نہیں ہو جائے گا. اس لیے میرے خیال میں یہ بدنیت ہی. اب مجھے ایک بات, مجھے سوال تو کرنے دینا مفتی صاحب, آپ مجھے سوال کرنے کی بھی اجازت نہیں دے رہے, میرا ضمنی سوال تو سن لیں. آپ نے کہا کہ بھئی سینٹ میں نہیں, ہر جگہ پہ سارے الیکشنز میں خرید و فروخت جو ہے وہ ہوتی ہے. عمران خان تو چلے پہلی دفعہ آ گیا, پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی, پہلے پچھلا ٹینیور دیکھ لیں, یہاں اپوزیشن میں بیٹھے تھے, وہاں کے پی کے
میں حکومت تھی. سو اس سے پہلے تو جو دو جماعتیں تھیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ہے, اور آپ کی جماعت ماشاءاللہ ہر ہی حکومت کا حصہ رہی ہے تقریباً, تو کیا اس وقت کہیں خرید و فروخت نہیں ہوتی تھی؟ یہ عمران خان کے آنے کے بعد خرید و فروخت شروع ہوئی ہے الیکشن میں. محترمہ ایک بات آپ سن لیجئے, جمعیت علماء اسلام 2008 سے پہلے کیا کسی بھی حکومت کا حصہ رہی ہے؟ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں, کبھی رہی ہے جو آپ کہتے ہیں کہ ہر حکومت کا حصہ رہا؟ اس سے پہلے مجھے بتاؤ کہ سن 88 میں, 90 میں, 93 میں, 97 میں جمعیت علماء ہمیشہ حزب اختلاف کا حصہ رہا ہے. اور اس کے علاوہ آپ جو کہتے ہیں کہ جو دوسرے جو پارٹیاں تھیں وہ اس کے علاوہ عمران خان پہلی بار تو آئے ہیں, لیکن انہوں نے جن لوگوں کو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں 70% اپنے کارکنوں کو, غریبوں کو سیٹ دوں گا, اگر انہوں نے یہ کام کیا ہوتا تو پھر آج ان کو یہ پچھتانا نہ ہوتا اور وہ یہ پریشان نہ ہوتے, پشیمان نہ ہوتے کہ میرے جو ممبر ہے اس کا خرید و فروخت ہوگا, وہ ہارس ٹریڈنگ ہوگا. انہوں نے ایسے لوگوں کو مفاد پرستوں کو ٹکٹ دیے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے انفارچونیٹلی ایک بریک پہ جانا ہے, میں جا تو نہیں رہی تھی اس ڈسکشن کے بعد بریک پہ جاؤں اور محمد خان صاحب سے جواب لوں گی اس کا ایک بریک کے بعد. ایک بریک لے لیں, بریک سے واپس آ کر یہیں سے ڈسکشن. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. علی محمد خان صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے جو ڈسکشن ہو رہی تھی اس سے تو یہ پتا چلا کہ سیکرٹ بیلٹ کے بڑے فوائد ہیں, اور یہ آئینی طور پہ بھی کوئی ایم پی ایم این اے پابند نہیں ہے پارٹی کی مرضی کے مطابق ووٹ ڈالنے کا. تو وہ تو کہتے ہیں کہ جناب آپ ایم این ایز ایم پی ایز کو مروب نہیں کر سکتے, آپ ڈکٹیٹرشپ نہیں لے کر آ سکتے اپنی پولیٹیکل پارٹیز میں. یہ تو آرگیومنٹ بالکل ہی دوسرا والا چلا گیا. ہمیں تو اوپن بیلٹ کے بارے میں بتایا جاتا تھا. نہیں, پھر اب آپ دیکھ لیں کہ لائن کے اس طرف کون ہے اور لائن کے اس طرف کون ہے. کون جو ہے گھوڑوں کے استبل کے لیے چارہ لا رہا ہے, اور کون چاہتا ہے کہ اندھیرے میں روشنی آئے, کون چاہتا ہے کہ سب کچھ صاف شفاف ہو, اور کون چاہتا ہے کہ صرف دال جو ہے وہ اس میں کالا نہ ہو بلکہ پوری دال ہی کالی ہو. تو آپ کے سامنے دیکھیں, میں کچھ 2-3 نقطے رکھنا چاہتا ہوں, جس پہ کسی کا دل ہو تو بات کر لے. فوڈ فار تھاٹ. نمبر 1, دیکھیں, کسی نے یہ نہیں کہا کہ ایم پی ایس کو ڈکٹیٹ کیا جائے گا کہ ادھر ووٹ کرو. وہ اب بھی ان کی سویٹ ویل ہے. اگر کوئی شخص, ہم یہ صرف کہہ رہے ہیں اوپن جب ہوگا, اگر علی محمد ایم پی ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کا, اور ہمارے کچھ کینڈیڈیٹس ہیں سینٹ کے, تو اگر میں کسی کے خلاف ووٹ کر رہا ہوں تو مجھ میں اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ میں علل اعلان کہوں کہ بھئی میں اس کو ووٹ نہیں کر رہا, میں اس کو کر رہا ہوں. تو وہ جب اوپن ہوگا, آ جائے گا, اس پہ نہ تو میری ممبرشپ ختم ہوگی, نہ مجھے کوئی پارٹی سے اس پہ نکال سکتا ہے. آرڈیننس میں لکھ بھی دیا گیا کہ پارٹی سربراہ الیکشن کمیشن سے پوچھ سکتا ہے کہ اس کے کس ممبر نے کس کو ووٹ دیا, وہ چیک کر سکتا ہے. اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں, دیکھیں, وہ جب اوپن ہوگا تو پوچھنے کی ضرورت بھی ویسے ہی نہیں ہوگی, وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا. صرف اتنا ہے کہ اس سے خرید و فروخت بند ہوگی. دوسرا ایک نقطہ, یہ ایک خدشہ ظاہر کیا تھا شیخ صاحب نے ابھی گفتگو میں کہ پھر تو وہ ڈکٹیٹرشپ ہوگی, سو نو بڈی اسٹاپنگ دیم, کہ آپ اس کو ووٹ کیوں کر رہے ہیں. صرف یہ ہے کہ جو چھپ چھپ کے غلط ووٹ دیتے تھے, اس کے لیے وہ سلسلہ رک جائے گا. باقی آپ جس کو ووٹ کرنا چاہیں کریں, آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے, کیونکہ صرف 2 جگہ خلاف ووٹ کرنے سے ممبرشپ ختم ہوتی ہے. بٹ ڈکٹیٹرشپ تو آلریڈی جماعتوں میں بار بار کہتی ہوں ہے. میرا پوائنٹ لے لیں, آپ کہتے ہیں اپنی سویٹ ول ہے ایم پی اے کی, تو اس کے بعد اس کے ساتھ سلوک کیا ہوگا؟ جو ہے ایک منی بل ہے اور ایک وزیر اعظم کا انتخاب ہے, جس میں آپ اگر خلاف ووٹ کرتے ہیں آپ کی ممبرشپ ختم ہوتی ہے, ادروائز آپ کی ممبرشپ ختم نہیں ہوتی اس سے. نمبر 1. نمبر 2, یہاں پہ یہ بات کی گئی کہ ووٹ ہمیشہ جو ہے وہ خفیہ ہوتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. کچھ ووٹ خفیہ ہوتے ہیں, کچھ اوپن ہوتے ہیں. اگر آپ کا پوائنٹ لے لیں مفتی شکور صاحب کا, کہ جو اوپن ووٹ ہوتا ہے تو وہ سلیکشن ہوتی ہے, تو سب سے بڑا ووٹ پارلیمنٹری سسٹم میں اوپن ہوتا ہے وزیر اعظم پاکستان کا. وہ تھرو ڈویژن ہوتا ہے, وہ چھپ کے نہیں ہوتا. وہ تھرو ڈویژن کیوں ہوتا ہے؟ اب اس نقطے کو سمجھیں, اس کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. نقطہ یہ ہے, مجھے تب خفیہ ووٹ کا حق ہے جب مینڈیٹ میرا اپنا ہو.
جب میں ایک پارٹی کے مینڈیٹ کا اس کا نگہبان ہوں, اس کا امانت دار ہوں, میں نے تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ووٹ لیا, میرے کوئی 61,000 کے قریب ووٹ ہیں, کوئی 56-58,000, اس میں میرے بھی ہوں گے, کوئی 5-10,000 میرے بھی ہوں گے, لیکن اکثریت جماعت کی ووٹ کی ہوتی ہے. اب اگر میں اپنے جماعت کے ووٹ کا پاسبان نہیں بن سکتا تو اخلاقی جرت یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنی پارٹی کو اپنا سیٹ واپس کروں, آزاد جیت کے, پھر جس کو چاہے میرا کوئی ماما چاچا ہے اس کو ووٹ کروں. اب اس میں نکتہ کیا ہے, دیکھیں کچھ سیکرٹ کیوں ہوتے ہیں ووٹ. الیکشن میں اسپیکر کا اور چیئرمین کا سیکرٹ اس لیے رکھا گیا کہ وہ پورے ہاؤس کا کسٹوڈین ہوتا ہے. اکثر اوقات آپ نے جو ہے سعدیہ بی بی آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ وزیر اعظم کے الیکشن میں وزیر اعظم کو ووٹ کم پڑ جاتے ہیں, اسپیکر کو بعض اوقات زیادہ پڑ جاتے ہیں, اس کو اپوزیشن کے لوگ بھی دے دیتے ہیں کیونکہ وہ کسٹوڈین ہوتا ہے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک آدمی کا سٹیچر کتنا ہے. اس لیے چیئرمین اور اسپیکر کا آئین میں خاموش رکھا گیا, سیکرٹ رکھا گیا, تاکہ اگر کوئی اپوزیشن کا بھی ووٹ کرنا چاہے وہ جو ہے پارٹی اس کے خلاف نہیں ہوتا. صرف اتنی سی اب بات ہے, آخری بات, کہ یہ تو مفتی صاحب کی اپنی جماعت کی سوچ ہوگی, وہ شاید چاہتے ہیں خفیہ بیلٹنگ ہو تاکہ یہ کاروبار چلتا رہے جو بھی ہارس ریڈنگ کا ہے, لیکن یہ تو اپنے ہی پی ڈی ایم کے 2 ساتھیوں پہ نو کانفیڈنس کر رہے ہیں, کیونکہ شاید ان کو نہیں پتا چارٹر آف ڈیموکریسی میں پوائنٹ نمبر 25 ہے ان کا کہ پیپل پارٹی نون لیگ کہتی ہے کہ سینٹ کا الیکشن اوپن بیلٹ سے ہوگا تاکہ خرید و فروخت چھانگا مانگا سیاست ختم ہو. اگر آپ نہیں چاہتے کہ چھانگا مانگا سیاست ختم ہو تو لگے رہیں, ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ چھانگا مانگا کا جنگل سلامت رہے, چھانگا مانگا سیاست ختم ہو جائے. ہاں, چھانگا مانگا کی سیاست ختم ہو جائے. شیخ صاحب اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ اگر معاملہ obviously سپریم کورٹ میں ہے ہی, ان کا آرڈیننس چاہے وہ بالکل ہی ایک طریقے سے بیکار ہو جاتا ہے اگر ان کے عدالت کی تشریح جو ہے وہ ان کی پٹیشن کے خلاف آ جاتی ہے, ان کی درخواست کے خلاف آ جاتی ہے جو ایڈوائزری مانگ رہے ہیں وہ, اور اگر آ جاتا ہے تو پھر تو اس پہ بھی آپ لوگوں کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ظاہر ہے سبھی مانتے ہیں نا کہ عدالت جو ہے وہ آئین کی تشریح کرنے کی جو سب سے سپریم باڈی ہے وہ سپریم کورٹ ہی ہے, ججز ہی بتائیں گے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر یہ سپریم کورٹ میں تو کیس پہلے سے ہی تھا, انہوں نے دباؤ ڈالنے کے لیے یہ پہلے آرڈیننس نکال دیا. اب میں سادیہ بڑی سمپل سی باتیں کروں گا. اگر تو اسپرٹ یہ ہے کہ جتنے ممبر کی پارٹی کے بنے ہوں وہ اتنی سینٹ کی سیٹیں مل جائیں تو پھر تو الیکشن کرانے کا مقصد نہیں ہے, لے لیں اتنی سیٹیں, پھر تو پارٹی. اصل بات یہ ہے کہ پارٹی کے اندر کبھی پوچھا نہیں جاتا, پارٹی ووٹ تو ہے اس کا ایم پی اے کا ووٹ اس کا ہے, تو وہ جب تک یا تو پارٹی کے اندر ٹکٹ کا سب سے پوچھیں نا, اس وقت پوچھ لیں, تب تو ایک بات ہے کہ پارٹی کے ٹکٹ کی ان کو ایڈائر کرنا ہے, ان کو پابندی کرنی ہے. جب ایم پی ایس کو پوچھا ہی نہیں جاتا اپنی مرضی سے, باہر والے سب کو جن کو ایم پی اے نہیں چاہتے, اسی لیے تو یہ اپنی پارٹی میں یہ کر رہے ہیں, کیونکہ ان کی پارٹی میں ایک بہت بڑا ریوالٹ ہے. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے سے پوچھ کے دو, آپ اپنی مرضی کے دے رہے ہو, جو ٹکٹ دے رہے ہو, اور پیسے سارے وہی بنائیں گے. میں آپ کو یہ یقین سے کہہ رہا ہوں. اچھا, میں اصل بات بار بار یہ کہتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں پیپل پارٹی نے اور مسلم لیگ نے یہ کیا. اس کے بعد تو 2 بار حکومت آئی, ہماری بھی آئی, پیپل پارٹی کی بھی آئی, تو کیوں پھر یہ نہیں کیا گیا؟ اس وقت میجارٹی بھی ہماری تھی, امینڈمنٹ نہیں کرائی گئی. آج کیوں ان کو ضرورت پیش آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ چاہتے ہی یہی ہیں. اس وقت کر دینا چاہیے تھا آپ لوگوں کی حکومتوں میں, جب سی او ڈی پر آپ لوگوں نے اتفاق کر لیا تھا تو آپ کی حکومت آئی, پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, تو آپ لوگ لے آتے کر دیتے. الیکشن پہلے اپنی پارٹی کے اندر تو رائے لینا کسی پارٹی جب تک. اچھا شیخ صاحب آپ کی اجازت سے علی محمد خان صاحب کوئی کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ ہی کی بات پہ, پھر میں واپس آپ ہی کی طرف آتی ہوں. شیخ صاحب کہ یہ آئین کا مقصد کیا تھا, اور آئین میں ابھی تک کسی نے کوئی تبدیلی 73 کا ہمارا آئین ہے, اور ہمارے ہاں صرف نہیں. میں تو یہ بتائیے نا کہ یو کے میں جو مدر آف پارلیمنٹ ہے ان کو یہ سمجھ نہیں آئی اس بات کی, وہ کیوں یہ اس قسم کے سیکرٹ بیلٹ کرواتے ہیں. اور اگر پارٹی کے کسی بندے نے دینا ہے ووٹ, اس کو دینے کی اجازت ہے, کیونکہ ہمارا آئین یہ کہتا ہے, اس کو آپ پارٹی سے تو نکال نہیں سکتے. لیکن اس کے اوپر اتنا کیوں کھلا تضاد ڈال رہے ہیں کہ پہلے پتہ چلے, اور اتنی سختیاں اس کے ممبر کے اوپر ڈال رہے ہیں, اس کے رائٹ سارے خرید رہے ہیں. یہ ابھی جو علی محمد صاحب نے کہا نا, یہ کہا کہ میں یہ بات کری ہوں نا, علی محمد خان صاحب سے میں کہی تھی کہ اس کے بعد ان ممبران کا کیا سلوک, ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. شیخ صاحب علی محمد خان صاحب کوئی کامنٹ کر رہے ہیں, پھر میں آتی ہوں آپ کی طرف واپس. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا, میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جب میں خود تو خیر ایم پی اے نہیں ہوں,
لیکن دوست احباب ہیں کافی ایم پی ایز. تو جب کبھی یہ سینٹ کا الیکشن کا موسم آتا ہے تو ایسی بہاریں آتی ہیں جیسے جب یہ رمضان گزرنے لگے اور 27-28 رمضان کے بعد عید الفطر کی تیاری ہوتی ہے, یا جس طرح انسان کے گھر میں کوئی خوشی کی کوئی بہت بڑی خبر آنے والی ہو, سر رنگے جا رہے ہوں, نئی نئی گاڑیوں کے آرڈر دیے جا رہے ہیں کہ بھئی اب کوئی بہار کا موسم آنے والا ہے. اس بہار میں عمران خان صاحب خزاں لانا چاہ رہے ہیں. اچھا دیکھیں پوائنٹ کیا ہے, پوائنٹ یہ ہے, پوائنٹ سمپل سا ہے. آپ کے پاس ڈبل مینڈیٹ ہوتا ہے ایک ایم پی کے پاس سینٹ الیکشن کے وقت, ڈبل مینڈیٹ. اب پوچھے وہ بلا کیسے؟ وہ ایسے, میرے پاس ہے بلا, میں نے بلے پہ ووٹ لیا ہے, جو ہے شیخ صاحب نے جناب شیر پہ لیا ہے, اور فضل شکور بھائی نے جو ہے اپنا مفتی شکور صاحب نے جو ہے اس پہ لیا ہے کتاب پہ. اب جس علاقے سے میں نے ووٹ لیا ہے انہوں نے بلے کے نشان کی وجہ سے مجھے ووٹ دیا میری پارٹی مینیفیسٹو پہ, تو میں اپنے لوگوں کے ووٹ کا امین ہوا, نمبر 1. نمبر 2, جب میں صوبائی اسمبلی میں پہنچا تو میں اپنی پارٹی کے ووٹر مینڈیٹ کا بھی امین ہوا کہ میرے پہ میرے پارٹی نے ٹرسٹ کیا. 2 ٹرسٹ ہے میرے پہ, میری اپنی ذاتی رائے نہیں ہے. میں اگر بلے کے خلاف شیر کو ووٹ دیتا ہوں تو کیا میں نے ان تمام ہزاروں لاکھوں ووٹر سے پوچھا ہے جنہوں نے علی محمد کو عمران خان کے نام پہ ووٹ دیا؟ یہ تو میں اپنے ووٹر سے بھی غداری کر رہا ہوں, اپنی پارٹی سے بھی غداری کر رہا ہوں. اور آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ غداریوں کا یہ جو استبل ہے, استبل میں یہ چارہ چلتا رہے؟ سادیہ کمنٹ بہت طویل ہو گئی. جی مفتی صاحب, مفتی خدا صاحب کے واسطے یہ جی مفتی صاحب بتائیے, وہ کہہ رہے ہیں اتنی بہاروں کے بعد خزاں پھر کس کو اچھی لگتی ہے؟ فرمائیے مفتی صاحب. میں بتاتا ہوں اصل بات. علی محمد خان صاحب ہمارے دوست ہے, اس میں شک نہیں, اچھا آدمی ہے, اور جو منطق اور فلسفہ وہ پیش کرتے ہیں اس پہ میں آتا ہوں. بات یہ ہے بنیادی طور پہ کہ پی ٹی آئی نے یا بلے نے جو ووٹ جس ویژن پہ لیا تھا وہ خان صاحب کے نعرے تھے جو کنٹینر پر چڑھ کر انہوں نے لگائے تھے. اگر ان نعروں یعنی خان صاحب کی ان نعروں کو لوگوں نے ووٹ دیا تھا, اس ویژن کو لوگوں نے ووٹ دیا تھا, یعنی ان کے کہنے کے مطابق, تو سر سمپل سی بات ہے پی ٹی آئی کو جو ووٹ دیا تھا, میری بات سن لو واپس کرے. علی محمد خان صاحب میری بات سن لو, میری بات تو سن لو. تو اصل بات یہ ہے کہ ان کو پتہ چلا کہ ہم نے حکمرانی کا جو طرز اپنا لیا, ہمارے ایم پی ایز نے اس طرز حکمرانی کے ذریعے جو ہم نے حکمرانی کی اس پر ووٹ نہیں لیا تھا, ووٹ لیا تھا ایک اور ویژن پر, ایک اور انداز پہ, اور ان تمام چیزوں کو جو خان صاحب نے وعدے کیے تھے عوام کے ساتھ ان کو پامال کیے اور روند ڈالے. تو عوام اپنے ایم پی ایس کو مجبور کرانا چاہتے ہیں کہ خان صاحب کے ان قسم کے لوگوں کو ووٹ نہ دے. تو یہ ایم پی ایس جو ہیں ان عوام کی طرف ضرور رجوع کریں گے جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے, اور ان عوام کو خان صاحب نے رلایا, وہ کون سے لوگ ہیں جن کی بات آپ کر رہے ہیں, اور مہنگائی کا بازار گرم کیا. اپنے نامزد سینیٹرز کے نام فائنل کیے ہی نہیں ہیں. کون سے لوگ ہیں یہ مفتی صاحب؟ نہیں میں بتاتا ہوں, آخر تو فائنل کریں گے, فائنل تو کریں گے. جب بھی فائنل کریں گے تو آپ پہلے ہی کہہ رہے ہیں فائنل ہوا ہی نہیں. میں یہ تو پوچھ رہی ہوں کن لوگوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. نہیں میں تو یہی کہتا ہوں جب بھی وہ فائنل کریں تو خان صاحب فائنل کریں گے, یعنی ان کی تو اختیار اس میں نہیں کہ فائنل کون کریں گے, خان صاحب وہ فائنل کریں گے. اور خان صاحب جس انداز سے فائنل چیز کو فائنل کرتے ہیں تو حکومت کا کیا انداز سے, حکومت ان کے طرز حکمرانی سے ایم پی ایس نے سب کچھ معلوم کیا. تو خان صاحب اپنے حکمرانی پر خود عدم اعتماد کر رہا ہے کہ ان کو پتہ چلا کہ میرے ایم پی اے مجھ سے ناراض ہے اور وہ میرے حکمرانی سے نالاں ہے, اس لیے وہ بیچارے پریشان ہیں, ان کو مجبور کرانا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عدالت ان کو یہ اجازت تو دیتی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے ووٹ دیں, لیکن وزیر اعلیٰ صاحب پھر ان کو فنڈ نہیں دے گا. وزیر اعلیٰ صاحب, وزیر اعظم صاحب ان ایم پی ایس ایم این ایس کو فنڈ نہیں دیں گے. یہ ایم پی ایس اپنے عوام کے لیے تو پریشان ہے بیچارے, اس لیے وہ خفیہ بیلٹ کے ذریعے ووٹ نہیں کرانا چاہتے.
تھے. بریک سے واپس آ کے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ شیخ صاحب نے بھی ذکر کیا, مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا, سب کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایسے لوگ آپ لے کر آ رہے ہیں سینٹ کے اندر جس پہ آپ کے اپنے ایم پی ایز جو ہیں ان کو لوگ مجبور کر رہے ہیں کہ نہیں ووٹ کرو, وہ حق حکمرانی کو وہ کہتے ہیں چیلنج کر رہے ہیں, خان صاحب کے اس طرز حکمرانی کو چیلنج کر رہے ہیں. آخر کون سے ایسے لوگ آپ لے کر آ رہے ہیں, ذرا اس کا بتا دیجئے گا ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. علی محمد خان صاحب یہ بتا دیجئے کہ وہ بار بار یہ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو آپ لے کر آ رہے ہیں, تو کون لوگ ہیں, کون سے نام ہیں جن پر اعتراض ہے اپوزیشن کا, کون سے نام فائنل ہوئے ہیں؟ اور یہ دوہری شہریت والے بھی اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ کچھ لوگوں کو آپ نوازنا چاہ رہے ہیں, تو وہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں, میں سیاست میں ہمیشہ ایک اصول رکھا, اپنے کام سے کام رکھتا ہوں, اور جو بات منہ پہ نہیں کہہ سکتا وہ پیٹھ پیچھے کبھی نہیں کرتا. اس لیے میں ہمیشہ کیبنٹ میں یا کور کمیٹی میں جب میں کسی زمانے میں تھا تو میں بات کرتا تھا, سامنے کرتا تھا جس کے بارے میں ہوتی تھی. اور مجھے یہ علم نہیں ہے کہ کن لوگوں کو خان صاحب نے فائنل کیا, کیونکہ اس کے لیے کمیٹی بھی انہوں نے بنائی ہے, اور ایسا کوئی نہیں ہوتا کہ عمران خان صاحب بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں کہ یہ کر دو وہ کر دو. وہ کوئی جو ہے جہانگیر بادشاہ تھوڑی ہیں, سارا ایک ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے, اور ان کی جماعتوں میں بھی ہوتی ہوگی, مجھے نہیں پتا ان کا کیا سسٹم ہے, لیکن ہماری جماعت میں کم از کم ایک کنسلٹیشن ہوتی ہے. البتہ ایک بات میں نے تمام سینئر لیڈرشپ سے ایک ریکویسٹ کی ہے جس کا ان کو بھی ادراک ہے, وہ یہ ہے کہ کوئی بھی آئے, اے بی سی ڈی, میرا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, لیکن وہ آئے جو پی ٹی آئی کا فیس ہو, وہ آئے جس سے ہمارا کارکن اپنے آپ سے جوڑ سکے. اور ایک اور بات جو میرے دل کی بات ہے وہ کیا ہے, میں خود ایک پروفیشنل آدمی ہوں, میں ایک پریکٹسنگ وکیل ہوں اور ایک انجینئر بھی ہوں. میری سوچ یہ ہے ایوان بالا اور ایون ایوان زیریں بھی ہم ایسے الیکٹورل ریفارمز لے کے آئیں کہ کل کو سعدیہ افضال صاحبہ جیسی ایک پروفیشنل خاتون, یا آپ کا کوئی بیٹا یا بیٹی جو ایک مڈل کلاس کے ایک پروفیشنل بندے کا بچہ یا بچی ہو, اگر وہ سی ایس ایس ٹاپ کرنے کا, ڈاکٹر یا انجینئر بننے کے لیے ایسپائر کر سکتا ہے, ملٹری میں جانے کا, تو وہ ایک پولیٹیشین, ایک سینیٹر بھی بننے کا سوچ سکے. آج مجھے بتائیں سعدیہ افضال بی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, کیا کوئی ایماندار آدمی اس سسٹم کے تحت جب سب کچھ چھپ کے اور پیسوں کے ذریعے ہوتا ہے, کوئی عام مڈل کلاس کا آدمی سینیٹر بننے کا سوچ بھی سکتا ہے جب تک اس کو یا تو آشیرواد نہ ہو جماعت کی, یا اس کے بعد تگڑا مال نہ ہو؟ جب یہ اوپن ہوگا تو عام پاکستانیوں پہ دروازے کھلیں گے. خدا را کیوں نہیں ہماری اپوزیشن سمجھتی کہ بھئی اگر آپ واقعی عوام کو کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو, تو پھر عوام عام آدمی کو عزت دو, اس پہ کھولو یہ دروازے, بند کرو یہ صدیوں پرانا نظام جہاں آپ کا سینٹ جو ہے کچھ مالدار لوگوں کا چیٹنگ ہاؤس ہو, جہاں بڑے لوگ آ کے بیٹھے, یہ بڑے لوگوں کی نہیں. اگر یہی آپ کا موٹیو, یہی آپ کا ایک ٹارگٹ ہو, صحیح ہے, تو پھر تو شیخ صاحب اس چیز پہ مان جانا چاہیے, بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ اب اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ آرڈیننس کے خلاف شاید جائیں عدالتوں کے اندر سپریم کورٹ کا رخ کریں. شیخ صاحب کیوں ہنس رہے ہیں؟ سمپل سی بات ہے نا, میں اس لیے ہنس رہا ہوں آپ کے آرگومنٹ پہ, بڑے کیونکہ بڑے سمجھدار ہیں اور قانونی بھی. میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ مجھے بتائیے, یہ کہتے ہیں جی عام آدمی آئے گا, ان کے بندے آپ دیکھیے گا آرڈیننس کے بعد جو آئیں گے وہ سارے فارن فنڈنگ والے آئیں گے, جو زیادہ مال دے گا انہی کو ٹکٹ ملے گا. دیکھ لیجیے گا آپ دیکھ لیجیے گا, اگر انہوں نے ایسا کرنا ہوتا. میری بات تو سن لیجیے. پرویز رشید صاحب آپ کی جماعت کے ہیں, وہ تو اربوں پتی نہیں ہے, مجھے نہیں پتا, وہ تو پیپلز پارٹی میں دیکھو نا, میں آرگومنٹ مائنورٹی خاتون ہے, وہ تو اربوں پتی نہیں ہے. اچھا چلیں, بات تو سن لینا, ہم ساری جماعتوں میں ہی آئیں گے نا پیسے والے. ایم پی ایس شیخ صاحب فرمائیں اور رحم کریں, آئیں گے اسی طرح آئیں گے. تیار ہو رہے ہیں, اور صرف ایک لیڈر کے ہاتھ میں ہوگا. میں سعدیہ علی محمد خان ایک بات تو سن لو, میں ایک فیصلہ کن بات کرنا چاہتا ہوں. آدمی میں آ جاتی ہوں مفتی صاحب, آپ کی بات بھی سنتی ہوں, شیخ صاحب کی بات مکمل ہو جائے پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں. میں تو صرف اتنا بات کرنا چاہ رہا ہوں
یہ اپنے ایم پی ایز کو ڈیبارکوں کے یا تو یہ اندر اس آرڈیننس میں یہ بھی امینڈمنٹ لائیں کہ جو ایم پی ایز سلیکٹ کریں گے ٹکٹ سارے ووٹ تو ان کا ہے نا, چلو اس کے بعد ٹھیک ہے اوپن کروا لیں. اور دوسرا پھر یہ جو عام ہمارے الیکشن ہوتے ہیں ایم پی ایز کے, اس کو کیا وجہ ہے کہ وہ اتنے سیکریٹ رکھے ہوئے ہیں؟ وہ بھی پارٹی کا ہر کوئی آگے ڈکلیئر کرے کہ میں فلاں پارٹی کو ووٹ دے رہا. یہ نا ہمارے اس کی وجہ ختم کرنا چاہتے ہیں پھر یہ. اور میں آپ کو میری بات تو سن لیجیے نا, مکمل بات تو سن لیجیے, علی محمد بات تو سن لیجیے نا, آپ تو کیونکہ بڑے سمجھتے ہیں بات کو. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ بار بار ہمیں کہہ رہے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں دونوں پارٹیوں نے یہ بات کی, اس کے بعد تو ہمیں کئی موقع ملے, دونوں پارٹیوں کو پاور تھی, تو انہوں نے آخر کیوں ان کو سمجھ نہیں آئی جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں اگر طے کیا بھی تھا تو دو موقع آئے, تھرڈ میجارٹی دونوں پارٹیوں کو مل کے بن سکتی تھی, تو ایسی امینڈمنٹ کیوں نہیں ہوئی؟ اصل مسئلہ یہ ہے ان کے پارٹی, بس میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, ان کی پارٹی والوں میں اصل میں بہت بڑا بغاوت ہے اس وقت. وہ کسی اور کو ٹکٹ دینا چاہتے ہیں پارٹی والے, یہ لیڈر کسی اور کو ٹکٹ دینا چاہتے. آپ دیکھ لیجئے گا نا کیوں آپ ان کے رائٹ کو ختم کر رہے ہیں. ان کے رائٹ کو آپ لینا چاہتے ہیں اپنے جو ایم پی ایس کے. آپ دیکھیے گا کہ آپ کے ایم پی ایس کیا اس سے ریئیکشن کیا ہوتا ہے, آپ خود دیکھ لیجئے گا. بہرحال آپ یہ آرڈیننس لا کے پورا, لیکن مجھے شیخ صاحب چلیں آپ کا آرگومنٹ آئین کی یہ دیکھیں, مجھے حیرت آج صرف دیکھیں, میں آپ کا آرگومنٹ, آپ کا موقف بالکل اس کی اپنی جگہ پر ایک اہمیت ہے, آپ یو آر میکنگ سینس, بٹ ایک چیز مجھے آج بڑی حیرت اس وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ یہ آرگومنٹ ماضی کے تمام آرگومنٹ سے مختلف ہے جو آپ لوگوں کی جماعتوں کی طرف سے آتا آیا ہے کہ بھائی یہاں پر تو لوگوں کو خریدا جاتا ہے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ایم پی اے کے رائٹس کیوں چھین رہے ہیں, آپ ان کو مروب کیوں کر رہے ہیں؟ تو کیوں, یہ میں نہیں کہہ رہا, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کیا کہا ہے, اس نے کہا کہ تمام پارٹیوں میں ون مین شو ہے. یہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. وہ تو کہہ رہے ہیں نا, میں تو کہہ رہا ہوں اپوزیشن کی جماعتوں کا موقف ماضی میں کیا رہا ہے اور آج آپ جو آرگومنٹ دے رہے ہیں وہ اس سے بالکل مختلف ہے. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. چلیں مفتی صاحب فرمائیے. جی بالکل مختلف ہے, بالکل مختلف ہے آرگومنٹ. جی میں یہ چاہتا ہوں, آرگومنٹ دے رہا ہوں محترمہ, بعض چیزیں ایسے ہیں کہ اندازے سے اس کا پتہ اندازے سے بھی معلوم ہوتے ہیں. دیکھو یہ اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان ہے تصدیق کے درجے پر. اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں, مظاہر قدرت سے ہم ان کو معلوم کرتے ہیں, قرآنی دلائل جو ہیں وہ اسی انداز سے ہیں. تو یہ خان صاحب کا ویژن, خان صاحب کا اندازہ ہمیں ان کے مشیروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے مشیر ذرا مطالعہ کریں وہ کون ہے, کیا وہ ڈوئل نیشنلٹی کے حامل نہیں ہے. یہ اصل میں ایم پی ایس سے ہارس ٹریڈنگ کا حق تو ٹھیک ہے, ان کے بقول چین لینا چاہتے ہیں, لیکن یہ ہارس ٹریڈنگ کا وہ خود اپنے آپ کو بادشاہ بننا چاہتے ہیں تاکہ وہ خرید و فروخت کرے, اور ہارس ٹریڈنگ کا جو بازار خان صاحب لگائے اور باہر سے مشیروں کے انداز سے, ان کے مشیروں سے تو یہی معلوم ہوتا ہے. تو یہ ایم پی ایس پر عدم اعتماد کیوں کرتے ہیں؟ ایم پی ایس, ان کے ایم پی ایس کیا پی ٹی آئی کے ایم پی ایس نہیں, کیا وہ پی ٹی آئی کے نظریاتی لوگ وہ ووٹ نہیں دیں گے, اس پر بدعتمادی کیوں کر رہے ہیں؟ تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ان کے مشیروں میں سے چلیں, اگر دوہری شہریت والے مشیروں میں سے کوئی سینیٹر بنتا ہے تو آپ اس پر تو اعتراض کر سکتے ہیں, لیکن کیا یہ باہر جو پاکستانی موجود ہیں جو اتنے عرصے سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان کام کر رہے ہیں, یہاں پر ان کا ہر خاندان ہے, فیملیز ہیں, سب کچھ ہے, صدیوں سے ان کا یہاں ہے, تو وہ ان کو نہیں چانس مل جائے گا, ان کو موقع مل جائے گا, تو یہ تو اچھی بات ہوگی نا کہ وہ لڑ سکیں گے, ایوان بالا میں آ سکیں گے. میں عام پاکستانی کام کرنے والا, محنت کرنے والا جو باہر ہے اس کی بات کر رہی ہوں. سادیہ آئین نے ان کو حق دیا ہے, ان کا ایک طریقہ کار بیان کیا ہے, اس میں تبدیلی کی اب ضرورت یہ کیوں کر آئی کہ پہلے سے یہ موجود ہے کہ وہ جو ڈول نیشنلٹی کا حامل ہے, جس طرح خان صاحب پہلے کنٹینر پر کہتے تھے کہ یہ باہر کے لوگ, باہر کے ایجنٹ یہاں اسمبلی میں بیٹھتے ہیں, ان کے مفادات کے لیے کام کرتا ہے, پاکستان کے مفادات کے لیے کام نہیں کرتا. اب اس کا یہ زاویہ نقطہ نظر کیوں کر تبدیل ہو گیا؟ ہم چاہتے ہیں کہ اسی انداز سے بالکل وہ باہر سے لوگ لائے, پاکستان کے مفاد کا علمبردار ہو, باہر دنیا کا علمبردار, یہودی
امریکی briefly. برطانوی جی، جی. سر، مفادات کا میں لمبردار یہ نہ کہنا ہو، چاہتا ہوں کہ پاکستانی ہمارے مفتی مفادات صاحب کا اس لمبردار ہو، مولانا اسی آزاد کی بنیاد جماعت پر جو کبھی بھی ہیں ماضی وہ میں ترمیم حکومت کی میں نہیں لائے، رہی۔ اور میں وہ آپ کو ترمیم ثابت اس کر سکتا انداز سے ہوں ہو کہ کہ پاکستان کے 88 میں ان مفادات کی کا جماعت لمبردار ہو، حکومت میں رہی، سن لیجیے کیونکہ پلیز، ٹائم فضل ختم الرحمان ہو صاحب جائے جو گا۔ تھے ان کے پاس مفادات کا امور لمبردار کشمیر نہ کی ہو۔ وزارت تھی۔ چیئرمین جی کشمیر کمیٹی جو ہے فیڈرل منسٹر ہوتا ہے، اور جب آپ ایک چیئرمین کشمیر کمیٹی بنتے ہیں، اچھا۔ فیڈرل منسٹر کا سٹیٹس انجوائے کرتے ہیں، تو جس کی حکومت ہوتی ہے آپ اس کے کیبنٹ ممبر تصور کیے جاتے ہیں۔ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں امور کشمیر کے یہ چیئرمین کشمیر کمیٹی رہے، تو ثابت ہوا کہ پیپل پارٹی کے دور میں حکومت کا حصہ رہے۔ چیئرمین چلیں، بہت شکریہ علی محمد جو خان صاحب، بھی کیسر ہوتا احمد ہے، شیخ صاحب، مفتی آپ عبدالشکور صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ دیٹس آل فار ٹونائٹ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔